खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं अमाम, मैं हूं शहजाद रज़ा। 3 दिन कल झेलम शहर में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया और वाक़या ये था कि एक फैक्ट्री को पहले आग लगाई गई और उसके बाद अगले रोज़ यानी जुमातुल मुबारक के रोज़ एक इबादत गाह को आग लगा दी गई। और ये इबादत गाह जो अहमदी कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उनकी थी। झेलम की अगर बात करें तो उसके झेलम और उसके डिस्ट्रिक्ट या गिरदोनवा में तकरीबन 3 से 4 हज़ार के करीब अहमदी कम्यूनिटी के लोग रहते हैं। और फैक्ट्री को आग लगाने की वजह ये थी कि वहाँ ये बात रिपोर्ट की गई और उसके बाद मस्जिद से ऐलानात करवाए गए कि वहाँ खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद के औराक़ मुक़द्दसा को जलाया गया है। इसके बाद लोगों की गुस्से की आग नहीं बुझी, उन्होंने अगले रोज़ उस इबादत गाह पे हमला किया और इबादत गाह को भी जला डाला। इसके अलावा लोगों को वहाँ पे टॉर्चर करने की भी इत्तलात सामने आई, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी नुकसान पहुँचाने की इत्तलात सामने आई। और जब हमने बात की वहाँ के कम्युनिटी के लोगों से, उन्होंने हमें जो एक अपना आर्गूमेंट दिया, उन्होंने सबसे पहले तो इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया कि नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने कुरान पाक को जलाया। उन्होंने हाँ ये अलबत्ता ज़रूर कहा कि जो फैक्ट्री थी उसमें उनका एक रिसाला है अहमदी कम्युनिटी का अल फज़ल के नाम से, उसको वहाँ पे डिस्पोज ऑफ किया, तलफ़ किया जाता है, एक मुनासिब तरीके से उसको जलाया जाता है, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो अपने रिसाले को अपनी कम्युनिटी के अलावा बाहर कहीं फ़रोख्त नहीं कर सकते, वहाँ कहीं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को नहीं दे सकते। और कानून को सिर्फ ये इजाज़त देता है कि वो अपनी कम्युनिटी के मेंबरान जो हैं यानी कि अहमदी जो पाकिस्तान में बसते हैं, सिर्फ उन तक ये रिसाला पहुँचा सकते हैं। तो कहने का उनका मकसद ये था कि क्योंकि उस रिसाले में बाज़ उनकी मुक़द्दस तस्वीर शायद होती हैं या ऐसी तहरीरें होती हैं, तो वो नहीं चाहते इसकी बेहुरमती या बेअदबी हो, इसकी वजह से उस रिसाले को वो डिस्पोज ऑफ कर रहे थे यानी कि जला रहे थे। ये भी बाज़ जो मैंने बात की कुछ स्कॉलर से, उन्होंने कहा कि मुक़द्दस औराक़ को जलाया जा सकता है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, लेकिन उसका भी एक एहतमाम ज़रूरी है कि पाक साफ़ जगह हो और उसका मुनासिब इंतज़ाम हो और उसमें कोई जला हुआ कोई ऐसा हर्फ बाकी या लफ्ज़ बाकी ना रह जाए जिससे कोई और मतलब निकलता हो। तो उसके कई लवाज़मात हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी ने कुरान पाक की तौहीन की भी थी, तो क्या हमारा कानून ये इजाज़त देता है कि हम जाके किसी की इबादत गाह को जलाएं या उसकी फैक्ट्री को आग लगाएं या लोगों को मारे पीटें? कितने ही वाक़यात हमने इससे कबल देखे, यूहन्नाबाद का वाक़या हमारे सामने है, कुछ ही अरसे पहले पेश आया। तो ये जो अदम बर्दाश्त है, और एक नेशनल एक्शन प्लान नाम की एक चीज़ भी इस मुल्क में अब है, इम्प्लीमेंट भी हो रही है, जिसमें ये भी कहा गया है कि मस्जिद के लाउड स्पीकर को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए। तो जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार तो हैं, और लेकिन उसके साथ साथ जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो हुकूमत का के ऊपर एक सवालिया निशान होते हैं। तो एक इस प्रोग्राम का मकसद किसी को मुस्लिम या गैर मुस्लिम साबित करना बिल्कुल नहीं है, वो एक ऐसी डिबेट है कि उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन यह ज़रूर है कि अगर आपके पास कोई ऐसे शवाहिद भी हैं कि किसी ने बेहुरमती की है, किसी ने ब्लास्फेमी की है, तौहीन रिसालत की है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता है, वो है कानून का, पुलिस के पास, उस पर मुकदमा, अदालत के ज़रिए सज़ा, चाहे जो भी हो, चाहे वो फांसी की सज़ा क्यों ना हो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक। लेकिन अपने कानून को अपने हाथ में लेना और मजहबी जो अदम बर्दाश्त है उसका प्रचार करना, ये आपका कानून इजाज़त नहीं देता, ना ही आपका मज़हब इजाज़त देता है। मैं एक इंतहाई गुनाहगार शख्स हूँ, लेकिन जो बड़े जय्यद उलमा, आज मैंने सारा दिन उनसे बात की, उनका भी ये मतमय नज़र है कि ऐसी बात आप नहीं कर सकते। बात करेंगे प्रोग्राम में इस मौजू पे, साथ मौजूद हैं खुर्शीद नदीम साहब, स्कॉलर हैं, राइटर भी हैं, बहुत शुक्रिया खुर्शीद नदीम साहब। और खुर्शीद नदीम साहब ने अब एक किताबचा भी लिखा है, इस्लाम और मजहबी अक़लियतें, ये ज़रूर पढ़िए आप, इससे खासी रहनुमाई आपको मिल सकती है। शुक्रिया इस कॉपी देने का भी। मरियम औरंगज़ेब साहिबा पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, नून लीग से ताल्लुक़ है, इंटीरियर की, बहुत शुक्रिया आपका। हिना जिलानी साहिबा लाहौर से में ज्वाइन कर रही हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत शुक्रिया हिना साहिबा आपका भी। थोड़ी देर बाद मुफ्ती कभी हमारे साथ मौजूद होंगे, मजहबी स्कॉलर हैं। और नाजरीन, हमने कोशिश की कि अहमदी कम्यूनिटी के कोई साहब हमें आके अपना जो नुक्ता नज़र बयान करें, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने कहा उनको इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर वो टीवी पे आए या उन्होंने बात की तो शायद उनको कुछ ख़तरात लाग हो सकते हैं। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं अपने मेहमानों से, मुजाहिद अकबर खान DPO झेलम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले ये बताइए कि कुछ इत्तलात आ रही थी कि इस वाक़े के बाद, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, आपने कुछ गिरफ्तारियां की हैं जिन लोगों ने फैक्ट्री को और इबादत गाह को जलाया, थोड़ा सा इसके बारे में अगर बता सकें। जी जी, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बिल्कुल कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और वो एक जॉइंट एफर्ट के थ्रू जो हमने स्क्रूटनी की थी लोगों की कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, उस हिसाब से हमने कुछ लोगों को कस्टडी में लिया है अभी और उनकी इंटरोगेशन हो रही हैं, तो उसी तरह फिर आगे बढ़ेगी इन्वेस्टिगेशन भी।
اچھا، جب آپ کو یہ پتا تھا کہ فیکٹری میں آگ لگی اور کل اگلے روز جمعے کا دن ہے اور آپ نے سیکیورٹی بھی وہاں پہ پہنچائی، لیکن جو لوگ تھے جو ایک جنون کے عالم میں وہاں پہ آئے اور انہوں نے عبادت گاہ کو آگ لگائی، تو آپ کی سیکیورٹی تو ناکام ہو گئی ان کو روکنے میں؟ دیکھیں، میں اس میں شاید آپ کو فیکٹس پوری طرح میں بتا سکوں. اصل سچویشن یہ ہے کہ یہ جو ڈیولپ ہوئی ہے سچویشن، یہ ود ان آورز ڈیولپ ہوئی تھی، اور اس میں جو بندہ جس نے یہ حرکت کی تھی یا جس پہ یہ الزام لگا تھا، وہ فوری طور پہ پولیس نے اس کو اپنے حراست میں لیا، اس سے مقدمہ درج ہوا، اور وہ بندہ جو ہے وہ جوڈیشل لاک اپ پہ چلا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پولیس نے تو اپنا کام فوری طور پہ کر لیا تھا، ٹھیک. لیکن اس کے بعد کیونکہ یہ بڑی سڈنلی ہر چیز ڈیولپ ہوئی، تو اب پولیس نے فوری طور پہ رسپونڈ کیا ہے، اور یہ تو پولیس کی ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی کہ انہوں نے وہاں سے 15 آدمی جو تھے ریسکیو کر لیے اور کسی جانی نقصان کو نہیں ہونے دیا، جس کی وجہ سے بڑا یہ چیزیں خطرناک ہو جاتی. جی نہیں، کریڈٹ گوز ٹو یو جی، آپ نے وہاں پہ انسانی جانیں بچائیں. یہ بتا دیں کہ اس بندے کو تو گرفتار کر لیا، تو پھر کیا جواز بنتا تھا ان لوگوں کا؟ اگر وہ جو بندہ جو ملزم ہے وہ گرفتار ہو گیا تو پھر باقی لوگوں کو یا کرنا، ان کو آگ لگانا، اس کا کیا جواز بنتا تھا؟ دیکھیں جی، یہ تو انویسٹیگیشن کا کیس ہے. جو لوگ ہو گئے جنہوں نے کیا وہ خود جواب دیں گے انویسٹیگیشن میں اس چیز کا کہ انہوں نے کیوں کیا ایسا. اچھا، ایک سوال اور بتا دیں کہ آپ نے اس بندے کو تو گرفتار کر لیا، اور جس مسجد سے یہ اعلانات کروائے گئے اور لوگوں کو بلایا گیا باہر، کیا اس امام مسجد کو یا جو شخص اعلان کر رہا تھا اس کو بھی گرفتار کیا یا نہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، گرفتاری ہر جو ہوتی ہے نا وہ ایویڈنس کی بیس پہ ہوتی ہے، اور اگر کسی نے بھی حرکت کی، اگر امام مسجد اس میں شامل ہے، تو جو پراپر جب ایویڈنس آتا جائے گا، گواہیاں آتی جائیں گی اور اس کی لوکیشن آتی جائے گی بندے کی، اس کو کریڈیبل لوگ بتائیں گے، کوئی ایویڈنس آئے گا، تو اس کے بعد کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، چاہے وہ امام مسجد ہے یا چاہے وہ مابسٹر ہے. اچھا، تو ایوری باڈی ول فیس دی کورٹ. بالکل ٹھیک. اور یہ جو شخص جو گرفتار ہوا جس کے اوپر یہ الزام ہے، اس کے خلاف آپ کے پاس دلائل یا شواہد یا گواہیاں موجود ہیں؟ اس کے دیکھیں اس کا بھی پرچہ درج ہوا ہے اور وہ بھی انویسٹیگیشن اس کی چل رہی ہے، تو وہ بھی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی چند دنوں میں. چلیں، بہت شکریہ. مجاہد اکبر خان DPO جیلم ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں اپنا نقطہ نظر سے آگاہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ سچویشن کیا ہے. ہنا جلانی صاحب، آپ کے پاس میں آتا ہوں. پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو بات آپ نے سنی مجاہد اکبر صاحب کی اور ان کا پولیس نے ایکشن کیا، یہ بات تو ماننے والی ہے کہ جانی نقصان نہیں ہوا، لوگوں کو ریسکیو کیا گیا، تو آپ سمجھتی ہیں کہ اب ذرا زیادہ سینسٹیوٹی ہے حکومت کی نظر میں بھی، اس قسم کے مسئلے جب پیدا ہوتے ہیں تو رسپانس پہلے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ سینسٹیوٹی ایک فالس سینسٹیوٹی بنائی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر بہت سے ایسے واقعات ہیں جو روزمرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں، بار بار اور فریکوینٹلی ہو رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور حکومتی یعنی ریاستی پالیسیز نے اس قسم کے واقعات کو اور موب وائلنس کو انکریجمنٹ دی ہے اور حوصلہ افزائی کی ہے. اور خاص طور پہ DPO صاحب کی یہ بات کہ ایویڈنس کی بنیاد پر ہی گرفتاری ہوتی ہے، لیکن اس میں اگر آپ ڈسکریمنیٹ کریں گے ایک اکیوزڈ کے خلاف اور دوسرے لوگوں کے خلاف آپ کارروائی نہیں کریں گے اس بنیاد پہ کہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے، تو پہلے یہ سمجھا دیں ہمیں کہ جس بندے کو وہ اس وقت ملزم کہہ رہے ہیں اور ٹھہرا رہے ہیں اس کے خلاف کیا ایویڈنس تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے اس کو تو اریسٹ کر لیا. اور جو اوپنلی اعلانات کسی مسجد سے ہوئے ہیں، ابھی تک انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ اس بندے کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں. کیا اس کے خلاف یہ ایویڈنس انف نہیں ہے کہ ساری پبلک نے یہ اعلانات سنے ہیں؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کی ڈسکریمنیشن اور اس قسم کی اوور سینسٹیوٹی پہ کنسیشنز دینا، موب وائلنس کو، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کو، ہیٹ سپیچز کو، یہ آپ کا جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو ایک طریقے سے ناکام بنانے کی ایک سازش ہے. اور اس میں لا انفورسمنٹ اگر اپنی کوتاہی کی وجہ سے بھی شامل ہے تو پھر بھی یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. ٹھیک. مریم اورنگزیب صاحبہ، یہ ڈسکریمنیشن جیسے ہنا جلانی صاحبہ نے بات کی وہ ہو رہی ہے، اور وہی میرا سوال DPO صاحب سے بھی کیا تھا جس کا انہوں نے بھی نقطہ اٹھایا ہنا جلانی صاحبہ نے کہ بھائی آپ کے پاس اس کے خلاف تو شواہد یا گواہی آ گئی، لیکن جو اعلانات ہو رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، لوگوں کو کسی نہ کسی نے تو نکالا ہوگا. تو یہ ڈسکریمنیشن واقعی ہے، اور نیشنل الیکشن پلان میں تو بڑا واضح کہا ہے کہ جو مسجد کا لاؤڈ سپیکر ہے وہ اذان اور عربی کے خطبے کے علاوہ کسی چیز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد، سب سے پہلے تو ہنا جلانی صاحبہ کافی اس میں ان کا کام بھی ہے اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں، لیکن دو چیزیں ہیں. ایک تو فالس سینسٹیوٹی کا ورڈ انہوں نے یوز کیا.
گورنمنٹ کو فالس سینسٹیوٹی شو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ اس کو ملزم ٹھہرا رہے ہیں, انہوں نے ابھی ڈی پی او صاحب نے کہا کہ ان کو اریسٹ کیا گیا اور ان پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, جو اریسٹڈ ہیں اس وقت, ایویڈنس بیسڈ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور جن صاحب کا انہوں نے کہا, شاید وہ اپنی بات بھی کمپلیٹ نہیں کر سکے, جب میں آ رہی تھی تو میں نے ان سے انفارمیشن لی تھی کہ آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو چکی ہے جن کو انہوں نے گرفتار کرنا ہے, جنہوں نے وہ سارا موب اور کریٹ کیا اور جو اعلانات جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر تمام ٹیمز بھی کانسٹیٹیوٹ ہو گئی ہیں جو ان کو اریسٹ کر کے اور انویسٹیگیشن سٹارٹ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ, دس از دا فرسٹ گورنمنٹ, اینڈ آئی تھنک گورنمنٹ کو بھی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی اس وقت بہت زیادہ انکریجمنٹ کی ضرورت ہے جو ایسے سینسٹیو ایریاز میں اس وقت آپریشن کر رہی ہیں. فار انسٹنس نیشنل ایکشن پلان کے اندر جو پنجاب ہے دیٹ از لیڈنگ ان ہیٹ اسپیچ اینڈ لاؤڈ اسپیکر, جو اس کا ایک کمپوننٹ ہے, اس کے اندر پورے نیشنل ایکشن پلان میں صرف پنجاب پروونس ایسا پروونس ہے جس کے اندر یہ اس وقت کیسز بھی, اریسٹ بھی, اور جو مٹیریل کانفسکیٹ ہو رہا ہے اور جو مٹیریل اس وقت جو شاپس اور جو ایسی جگہیں سیل ہوئی ہیں جس کے اندر ایسا لٹریچر بھی موجود ہے. تو اس وقت یہ کہہ دینا کہ فالس سینسٹیوٹی شو ہو رہی ہے یا کسی قسم کی پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے ان دا نیشنل ایکشن پلان, ایسا بالکل نہیں ہے. تمام فورسز, نہ صرف وہاں جو اسپیشل فورسز اس وقت ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ڈی پی او لیول تک اور پولیس لیول تک اس کے اوپر آپریشن کریں. بلکہ ڈی پی او صاحب نے یہ نہیں بتایا اپنی بات میں کہ دفعہ 144 بھی انہوں نے لگا دی ہے کہ کسی قسم کی اسمبلی اگر سرٹن ان نیسیسری اسمبلی ہو تو اس کے اوپر بھی ایکشن لیا جائے گا. اور جو 295D جو اریسٹ ہوئے ہیں صاحب ان پہ لگا ہے, اس کے اوپر کمپلیٹ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اگر وہ نہیں سچ اور ایویڈنس اس کے اوپر بیسڈ ہوگا تو ان کو رہا کر دیا جائے گا. لیکن جہاں قانون where the law is taking its course, اس کو بالکل اس طرح کے ورڈز یوز کر کے ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے, بیکاز گورنمنٹ if it's doing the right thing. آپ کہہ رہی ہیں وہ 295D لگا دی ہے ان پہ؟ نہیں, میں نے کہا اس کے اندر ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس کے تحت اس کے اوپر. ٹھیک. خورشید ندیم صاحب یہ بتائیں, آپ نے بڑا مطالعہ, آپ کا بڑی تحقیق ہے, یہ پاکستان کے اندر جو غیر مسلم لوگ بستے ہیں, چاہے ان کو آئینی طور پہ غیر مسلم قرار دیا ہو یا ویسے وہ غیر مسلم ہو, ان کا تعلق کسی اور مذہب سے ہو, اس قسم کے واقعات کے بعد وہ اگر عدم تحفظ کا شکار نہ ہو تو پھر کیا ہوں؟ یقیناً یہ بہت لمبا فکریہ ہے سوسائٹی کے لیے بھی اور ریاست کے لیے بھی. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہنا جیلانی صاحب بھی صحیح کہہ رہی ہیں کہ ریاست کو اس سے پہلے جو کرنا چاہیے تھا آج تک نہیں ہوا. یہ بات صحیح ہے کہ ابھی نیشنل ایکشن پلان بنا ہے اور اس پہ کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہو رہی ہے, لیکن جس طرح سے ہمارے ہاں مذہبی طبقہ اپنی بات کہتا اور اس میں بہت آسانی سے جو چاہے وہ کرنا چاہے وہ کرتا ہے, اس پر جو قدغن لگنی چاہیے تھی وہ نہیں لگی ابھی تک. پنجاب میں لاؤڈ اسپیکر کے سوئے استعمال کو روکا گیا ہے, اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ جو اقلیتوں اور اکثریتوں کا معاملہ ہے یہ تو ایک قدیم ڈیبیٹ ہے, اب ختم ہو جانی چاہیے. نیشنل اسٹیٹ کے آنے کے بعد اب تو سارے اس ملک کے شہری ہیں. پاکستان کا آئین, پاکستان کا دستور ان کو ایک طرح کے حقوق دیتا ہے. ان حقوق کا تحفظ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے اور سماج کی ذمہ داری بھی ہے. اچھا, اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ریاست کا جو اپنا تشخص ہو وہ مذہب سے علیحدہ ہو, یہ ضروری نہیں ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے. اگرچہ ہمارا آئین جو ہے وہ ریاست کو ایک مذہبی تشخص دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ بنیادی حقوق کا بھی احترام کرتا ہے. تمام شہریوں کو ایک طرح کے حق دیتا ہے, جن میں عبادت کا حق, جان اور مال کے تحفظ کا حق, مذہب کے اختیار کرنے کا حق, یہ سارے حق ان کے محفوظ ہیں. اور یہ تو کوئی بھی نہ اللہ کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ملک کا آئین دیتا ہے کہ کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو اور اس کے مال کو آپ ایسے آسانی کے ساتھ ضائع کرنا شروع کر. اچھا, اس میں اگر حکومت نے, جیسے مریم صاحبہ بات کر رہی تھی کہ انہوں نے بڑا کام کیا نیشنل ایکشن پلان کے بعد اور پنجاب لیڈ کر رہا ہے ہیٹ سپیچ میں, ہیٹ لٹریچر میں, ساری چیزوں میں, تو اگر آپ ٹیررزم کا خاتمہ کر رہے ہیں, آپ ان چیزوں کی طرف آپ کی توجہ ہے, لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہو جانا چاہیے تھا اس کا تانے بانے ایکسٹریمزم سے یا انتہا پسندی سے جڑے ہوئے ہیں, تو کیا ان کی پالیسیز جس میں آپ کا اسکول سے لے کے آپ کا کریکولم بھی آ جاتا ہے, آپ کی باقی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, اس طرف ان کی توجہ بھی تک آئی ہے کہ نہیں؟ بدقسمتی سے نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان کا جو سب سے ضروری سیگمنٹ ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے, وہ ہے ایک نیشنل نیریٹو کا بنانا. ابھی تک نیشنل نیریٹو کی تشکیل میں کوئی ایک قدم کی بھی پیش رفت نہیں ہو سکی. جو زیادہ سے زیادہ آپ نے کیا کہ اسلام آباد پہ ایک نظام صلاۃ نافذ کر دیا, اور اس کا مراد کیا ہے کہ سارے لوگ ایک وقت پہ نماز پڑھ لیں. ان کا خیال ہے اس سے نیشنل نیریٹو بن جائے گا. حالانکہ نیشنل نیریٹو آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک دینی مدارس کی رجسٹریشن کے لیے ایک فارم تک پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا. روز ایک نئی کمیٹی بنتی ہے, تو نیشنل نیریٹو ہی نہیں ہے اس وقت. نیشنل ایکشن پلان تو میرے نزدیک اس وقت قابل قبول ہوگا جب اس کے سامنے ایک نیریٹو ہوگا. نیریٹو ہی نہیں ہے تو ایکشن پلان کیسا؟ بالکل. ہنا جیلانی صاحبہ, آپ کچھ
کہنا چاہیں گی یہ جو مریم صاحبہ بات کر رہی تھی کہ فالس سینسٹیوٹی نہیں ہے, گورنمنٹ بڑی سیریس ہے اور خاص طور پہ پنجاب جو وہ لیڈ کر رہا ہے نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ ابھی جو صاحب بات کر رہے تھے ان کی بات بے حد مؤثر ہے اور بالکل درست ہے کہ یہ جو ایک تسلسل سے اقدامات کیے جانے چاہیے وہ اس طریقے سے نہیں ہوئے, ورنہ ایسے واقعات ہم دیکھتے نہ اور رو بدل چکی ہوتی. لیکن میں ایک بنیادی بات یہاں پر کرنا چاہوں گی مریم صاحبہ سے کہ دیکھیے اتنا سینسٹیو آپ کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کرٹیسزم پہ. ان لوگوں کے حوصلے دیکھیے جو برداشت کرتے رہے ہیں اس قسم کے تشدد کو, اور ان لوگوں کے حوصلے دیکھیے جو اس کی طرف توجہ دلاتے رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی بات ایسی لگی ہے کہ جس میں آپ اپنا موقف دینا چاہتی ہیں اور یہ صفائی دینا چاہتی ہیں کہ کام ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, ہم کام ہونے پہ نکتہ چینی نہیں کرنا چاہتے, لیکن ایک شہری کی حیثیت سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ آپ کی توجہ دلائیں اس بات پہ کہ یہ واقعات ہونے کا ایک جو انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اور بہت سا کام باقی ہے, اور آپ کی طرف سے ایک پولیٹیکل ول کی جو ایک کلیئر ڈیکلیریشن ہے اس کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ اس قسم کے واقعات امپیونٹی کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور بتدریج بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب تک کہ موب کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ صرف وہ بندہ جو انسائٹ کر رہا ہے ہیٹریٹ وہی قانونی طور پر مجرم نہیں ہے, بلکہ جو اس کو فالو کر رہے ہیں, اور ایک ایک بندہ جو اس ان لافل اسمبلی کا ممبر رہا ہے وہ بھی اتنا ہی جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. یہ بات موب کو سمجھ میں آنی چاہیے. لوگوں کو یہ خیال ہو چکا ہے کہ اگر ہم موب کی صورت میں تشدد کریں گے تو شاید ہم بچ جائیں گے. تو یہ مائنڈ سیٹ بدلنے کی بات ہے, اور مائنڈ سیٹ ڈیٹرنس سے ہی بدل سکتا ہے اس قسم کے واقعات میں. دوسرا یہ کہ عام آدمی شاید اس موب میں زیادہ تر نہیں ہوتا, یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس قسم کے مذہبی ڈویژنز کو اور ہیٹریٹ کو ایک سیاسی ہتھیار بنایا ہوا ہے, اور اپنی پولیٹیکل سگنیفیکنس کو اور کنٹرول کو زیادہ کرنے کے لیے بار بار اس قسم کا ارتکاب کرتے ہیں اور انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں چھوٹی کمیونٹیز کو. پاکستان کا ہر شہری یہ حق رکھتا ہے کہ ریاست پورے تندہی سے ان کے حقوق کی حفاظت بھی کرے اور ان کے جان و مال کی حفاظت بھی کرے. اس بات کا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ ریاست کے مذہب سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. بالکل وہ شہری سب سے زیادہ پرائمری چیز ہے, اور یہ بات ہماری لا انفورسمنٹ کو سمجھنی چاہیے, ہمارے سیاسی لوگوں کو سمجھنی چاہیے, ان لوگوں کو سمجھنی چاہیے جو حکومت کی طرف سے پالیسیز بنانے اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہیں. بالکل ٹھیک. میں ایک وقفہ لے لوں ہنا جلانی صاحبہ, ذرا تھوڑا سا حوصلے سے جواب دینا چاہیے. چلے حوصلے سے جواب میں وقفے کے بعد ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں احمدی کمیونٹی کی عبادت گاہ اور ان کی فیکٹری کو جلانے کی جو جہلم میں واقعہ گزشتہ ہفتے پیش آیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید ندیم صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ, ہنا جیلانی صاحبہ, اور ہمیں وقفے میں جوائن کیا ہے مفتی قوی صاحب نے لاہور سے. بہت شکریہ مفتی قوی صاحب. مفتی قوی صاحب, یہ جو بات ہوتی ہے کہ کہیں سے یہ افواہ اڑی کہ کسی نے خدا نخواستہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر دی یا نبی کریم کی شان میں کوئی ایسے کلمات کہہ دیے, اور اس کے بعد پورا ایک ہجوم چل پڑتا ہے سزا دینے کے لیے. آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ دین کیا کہتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے. آپ بڑے روشن خیال مذہبی رہنما ہیں کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو کہ آپ کو یہ خبر ملے کہ فلانے شخص نے کوئی ایسی حرکت کی ہے, تو اسلام کی روح سے اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے یا جذبات میں آ کے اس شخص کی جو ہے گردن اڑا دینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, میں تو ہمیشہ سب سے پہلے قرآن حکیم سے ہر سوال کا سبق لیتا ہوں, چونکہ قرآن حکیم اللہ نے ہمیں ایک ایسی جامع کتاب عطا فرمائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اللہ نے ایک بہترین ضابطہ بیان کر دیا کہ کوئی شخص بھی آپ کے لیے خبر لائے تو اپنے عقل کو استعمال کرو, حقائق کو سامنے رکھو,
جو چیزیں مشاہدات کے قریب ہے. آج کے زمانے میں الیکٹرانک میڈیا ہے, ہر چیز آدمی کو بڑی آسانی کے ساتھ اس کی صداقت کا پتہ بھی چل سکتا ہے, اس کے جھوٹ ہونے کا بھی پتہ چل سکتا ہے. پھر اہل دانش بھی موجود ہیں ہر ادارے کے اندر, ہر شہر کے اندر, ہر ضلع کے اندر, جن سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جی اگر یہ اس طرح کی خبر میرے پاس آئی ہے تو آپ اہل علم ہیں, اہل دانش ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ قرآن حکیم مجھے کیا کہتے ہیں اور اسلام اور شریعت کی تعلیمات اس کے بارے میں کیا ہیں. حیرانی کی بات یہ ہے کہ دیہاتوں میں رہنے والے یا شہروں میں رہنے والے وہ حضرات جن کا علم بھی ہمارے دینی حوالے سے بھی سند یافتہ نہیں ہوتا, اور پاکستان جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں ان کے ہاں بھی کسی یونیورسٹی کو ان کے پاس کوئی مستند سند نہیں ہوتی, ان کو ہم اس قدر اس معاملے میں جہاں جھگڑا ہو, دنگا ہو, فساد ہو, ویسے ہم مولوی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں معذرت کے ساتھ. اگر وہ یہ کہے کہ جی جناب آپ غیبت نہ کریں تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے, وہ کہے گا لوٹ کھسوٹ نہ کرے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے, وہ کہے کہ اپنی بیٹی کو بہن کو وراثت ہو تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. لیکن اگر مولوی یہ کہہ دے کہ جی فلاں آدمی نے قرآن حکیم کی گستاخی کر دی, فلاں آدمی نے جناب خدا نخواستہ فلاں دین والے نے یہ واقعہ کر دیا, اس وقت ہمارا دین, ہمارا علم اور عقل کا مرکز جو ہے وہ ہمارا ملا بن جاتا ہے, جس کو قرآن حکیم کی یہ آیت اس کی نگاہ کے سامنے آج نہیں رہی کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ خدا را جو آدمی بھی خبر لے کر آئے عالم دین کا فرض بنتا ہے, چونکہ وہ صالح بھی ہے, مصلح بھی ہے, اور اس کو اللہ نے ایک اقتداء کی اور اس کو ایک رہنمائی کی, ایک راہبری کی, اللہ نے عظمت عطا کی ہے, وہ پہلے سوچے, عقل کو استعمال کرے. پھر کسی کے عبادت خانے کے اوپر حملہ آور ہونا, کیا ہمارے سامنے سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت راشدہ کے وہ آرڈیننس نہیں ہے کہ کس طرح انہوں نے حکم بھیجا تمام گورنروں کو کہ کس طرح عبادت گاہیں جو ہے وہ الہامی ادیان ہو, غیر الہامی ادیان ہو, ان کی عبادت کا جو ہے احترام. پھر قرآن حکیم کی وہ آیات مبارکہ ہمارے سامنے نہیں ہے, صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فی اسم اللہ, جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, چاہے جس شکل میں بھی ہو رہا ہے, گاٹ کی صورت میں ہو رہا ہے, اوپر والے کی صورت میں ہو رہا ہے, اللہ کی صورت میں ہو رہا ہے, جس صورت میں بھی ہو رہا ہے, تو اس کا احترام تمام امت مسلمہ کا فریضہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کے زمانے کے اندر اس قدر جذباتیت, ملا بیچارے کی جذباتی باتیں تو ہمارے لیے بڑی حجت ہے. مولوی صاحب نے جی کہہ دیا پر ڈنڈا لے کے جناب شروع ہو گئے, لیکن اگر وہ بیچارہ اصلاحی بات کرے تو وہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں. یہ جو منافقانہ پالیسی پاکستانی عوام نے اختیار کی ہے, اس پر بھی میں درد دل سے کہوں گا کہ خدا را میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ اگر عالم کو حجت ماننا ہے تو پھر صحیح معنی میں حجت مانا جائے, جمعے میں کہے اس پر بھی عمل کرے. اور پھر علماء سے بھی میری درخواست ہے کہ خدا را ایسے طریقے سے امت کو لے کر جائیں کہ آپ کے اوپر انگلی نہ اٹھے کہ آپ نے قرآن کی مخالفت کی, آپ نے احادیث کی مخالفت کی, آپ نے خلافت راشدہ کی مخالفت کی. میں ذرا مریم اورنگزیب صاحبہ سے یہ کر لوں کہ انہوں نے جو بات کی کہ آپ مذہبی رہنما یا مولوی حضرات یا امام مسجد ان کو آسان ہے کیونکہ ان کی تعداد کم ہے یا آپ ان کو مانیٹر کر سکتے ہیں, لیکن جو بات کی عوام کی انہوں نے, عوام کو کس طریقے سے آپ جو ہے راہ راست پہ لے کے آئیں گے کہ جو اس کی بات سن کے اس طریقے سے چل پڑتے ہیں؟ جی شہزاد, پہلے تو میں حنا کو یہ کہوں گی کہ نہ میں نے ان کی بات کا برا مانا, اور انہوں نے ایک دم ریاست کو اپنے سے آئسولیٹ کر دیا. ریاست آپ لوگوں ہم سب کا حصہ ہے نا. میں نہ گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کیا, اور میرے میں بہت, ریاست میں بھی بہت حوصلہ ہے. اسی لیے میں اگر تھوڑا سا پیچھے چلی جاؤں 2013 میں, اگر آپ مئی میں بات کریں تو پاکستان وہ ملک تھا جس کے اندر ایکسٹریمزم, جس کے اندر ٹیررزم, جس کے اندر اس طرح کا جو رویہ اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ پچھلے 20-25 سال اور اس سے پہلے بھی, جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے یہ بہت اٹس امبیڈڈ انٹو دی ہسٹری آف دی کنٹری آلسو اینڈ ریلیجن از ویل. تو یہ چیزیں, اور لیکن 2013 کے بعد, مئی جون کے بعد پاکستان وہ ملک ہے جس کے اندر ایک نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کا کاؤنٹر نیریٹو موجود ہے. اچھا ہے, برا ہے, اس کو امپروو کرنا ہے, وہ ایک پالیسی ڈاکیومنٹ ہے, وہ جو بھی ہے, لیکن وہ موجود ہے, موجودہ گورنمنٹ نے کیا, اس کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو بنا, اس کا فریم ورک بنا. کراچی آپریشن سٹارٹ ہوا سپٹمبر 2013 کے اندر. اس کے بعد پشاور کے ایک انفارچونیٹ واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان ہوا. پاکستان میں پہلی دفعہ لاؤڈ سپیکر اور ہیٹ سپیچ کی بات شروع ہوئی کہ اس طرح کا جو مٹیریل ہے جو ایکسٹریمزم کی طرف جاتا ہے, تو ریاست کے اندر حوصلہ بھی ہوتا ہے, جذبات بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ریاست میں عام لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن میں اس کے بعد آپ ہی کی بات سے ایک سوال نکلا ہے, وہ یہ کہ جب یوحنا آباد کا واقعہ ہوا اور جس طریقے سے 2 بے گناہ افراد کو ہلاک کیا گیا, قتل کیا گیا, خیانت ٹھیک ہوگا, اور اس کے بعد آپ کی جو انٹیریئر منسٹر ہیں چودھری نثار صاحب, بڑا احترام کرتے ہیں ہم ان کا, لیکن ان کی جانب سے بڑی ویگورس اور اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئی کہ بھائی ہر حال میں پکڑا جائے گا, سارا ہوگا, اور گرفتار بھی ہوئے, اور میرے خیال ریسٹ ہوا, جیل میں ہے, اس کو سزا دی جا رہی ہے. بالکل, اس پہ کوئی میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ڈسکریمنیشن, جو اریسٹ ہوا, جنہوں نے تشدد کیا, جن کو مارا وہ کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے, جو مرے وہ مسلمان تھے, ان کا تعلق نہیں تھا, انہوں نے حملہ نہیں کیا تھا, تو انہوں نے ایک مثال قائم کی.
لیکن جب آپ جو ہنا جیلانی صاحبہ جو بات کر رہی تھی ڈسکرمنیشن کی، اتنا جوش، اتنا جذبہ، اتنی جو وگور ہے وہ اس واقعے میں ہمیں نظر نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات تو جو یوحنا بات کا ہوا اس کی جو سزا تک جزا تک جو چیز ہے وہ پہنچی، وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کو سزا بھی ہو گئی سب کچھ. دوسری بات ہے کہ ڈسکرمنیشن کی جو ورڈز ہیں نا، وہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کسی ایک فرقے کی طرف جو ہے وہ زیادہ انکلینیشن ہو یا ڈسکرمنیٹ کیا جائے. اور ہم کنڈیم، ابھی چیف منسٹر نے کل اس کو کہا، کسی قسم کا سپیئر نہیں ہوگا، کسی قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی، ہر طرح کی جو تحفظ ہے وہ دیا جائے گا. یہ اس سے زیادہ پالیسی سٹیٹمنٹ اور کچھ نہیں. اور میں نے فیل کیا کہ جتنی گورنمنٹ کی سینسٹیوٹی یا زور اور جذبہ اور جوش یوحنا آباد کے واقعے کے بعد تھا کہ اس میں ملزم جو تھا وہ ایک کرسچن تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ڈسکریمنیٹ کریں، لیکن فیل ہوا، امپریشن ملا جو جیلانی صاحبہ نے بات کی. اور اب اگر جو ملزم ہیں یا جن لوگوں نے قصوروار ہیں وہ مسلمان ہیں تو اس وقت آپ کو مطلب وہ سینسٹیوٹی اور جذبہ، وہ جوش، وہ زور نظر نہیں آیا. نہیں، میرے خیال میں تھوڑا سا یہ آپ اس سے کام لے رہے ہیں کثرت سے. بالکل جوش اور جذبہ نظر آئے، لیکن ہم نے تمام جو لا کے تک جذبات سے نہیں ہوتا نا یہ کام، ریاست جذبات سے کچھ نہیں کر سکتی. جو لا ہے، قانون ہے، آئین ہے، اس کے تحت ہر طرح کی سزا دینی ہوتی ہے. اور پھر ایسے کیسز میں انفارچونیٹلی جو کل سے ہم فیس بھی کر رہے ہیں کہ جو ایویڈنس ہوتے ہیں، جو لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں ایسی گواہی دینے سے. اور اس کے اوپر جو وہاں کے لوکل تاجران ہیں، ٹریڈرز ایسوسی ایشن ہے، علماء کرام کی جو وہاں ایسوسی ایشن ہے، ان سب نے اس واقعے کو کنڈیم کیا کہ یہ واقعہ، اور ان کو کہا ہے جو وہاں کے ڈی پی او ہیں، یہ بھی انہوں نے مجھے بات بتائی کہ وہ ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں اور کسی قسم کی یہ جو موب اس کے بعد کوئی ایسا ری ایکشن یا کچھ بھی نہیں آئے گا، وہ ان کے ساتھ ہے. تو آئی تھنک جسٹ کنکلوڈنگ مائی کامنٹ ہیئر کہ یہ چیزیں سٹارٹ ہو گئی ہیں. ناؤ دیر از نو میجک وانڈ کہ جس کی وجہ سے جو چیزیں جن کو اب انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے، کہ یہ چیز کلچر کا، سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ اور ایٹیٹیوڈ بدلنے والی جو بات ہے، اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم درکار ہوتا ہے. اور آئی تھنک جو چیزیں ہیں وہ مثبت پازیٹیو راستے کی طرف جا رہی ہیں، لیکن سول سوسائٹی، ہر اسٹیک ہولڈر نے اپنا رول پلے کرنا ہے اور ریاست کا ساتھ دینا ہے. اس میں ریاست کو آئسولیٹ نہیں کرنا. رائٹ، ریاست کا ساتھ. خورشید جی، عوام کی بات کہی میں نے مریم صاحبہ سے بھی، مجھے بتائیں کہ یہ عوام کو سیدھا کرنا ہے. ان کے آنے سے پہلے بھی کھڑے تھے، اب بھی کھڑے رہیں گے اور اپنا کام کرتے رہیں گے. مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم پورے طریقے سے اس قسم کے واقعات کا سد باب کریں گے. ہم دیکھ رہے ہیں، امید ہے کہ انہوں نے جو بات کہی ان کی توقعات پہ پوری اترے گی. تھینک یو. رائٹ. خورشید ندیم صاحب، یہ بتائیں کہ عوام کو سیدھا کرنا، یا ڈنڈے سے عوام سیدھی نہیں ہو سکتی یا نہ آپ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے ایک مذہبی جذبے کے تحت آ کے انہوں نے گائے، انہوں نے جلا دیا اور کہا کہ یہ وہ خدا کی آواز، یا مطلب یہ کہ اس کے میسج کو فالو کر رہے ہیں اور یہ کہ یہ جہاد کر رہے ہیں، تو اب کدھر گئے بھائی؟ آپ نے کیا تھا تو اتنی کریج ہونا کہ آپ سامنے آئیں اور بتائیں کہ ہاں جی ہم نے جذبہ جہاد کے تحت یہ کام کیا ہے. پھر کہاں غائب ہو گئے آپ؟ دیکھیں، جو بنیادی مسئلہ ہمارے ساتھ وہ ہمہ جیتی ہے. اس کی ایک جیت نہیں ہے، بہت ساری جیتیں ہیں. ابھی مریم صاحبہ نے کہا کہ کاؤنٹر نیریٹو موجود ہے. یہ میرے لیے خبر ہے اور میں نہیں جانتا کہ کاؤنٹر نیریٹو موجود ہے. کاؤنٹر نیریٹو ہوتا کیا اصل میں؟ کاؤنٹر نیریٹو میں آپ کو ایک مثال دوں کہ خطبہ الہاباد جو ہے وہ ایک کاؤنٹر نیریٹو تھا بر صغیر کے اندر مسلمانوں کے مسائل کے لیے. وہ کاؤنٹر نیریٹو سامنے آیا اور اس کے بعد قرارداد پاکستان آئی اور پھر آپ نے آپ نے ایکشن پلان بنایا اور پھر پاکستان بنا. کاؤنٹر نیریٹو سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی سرگرمیوں کی تنظیم کیسے ہوگی. کیا کاؤنٹر نیریٹو کوئی موجود ہے اس ملک کے اندر؟ مدرسہ کیسے بنے گا، مسجد کیسے بنے گی، اس کا امام مسجد کا تقرر کس اصول پر ہوگا اور وہ سارا نظام کس طرح چلے گا. اس طرح کی کوئی پلاننگ ابھی تک نہیں ہوئی. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی تعلیم ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ فرقہ واریت کی بنیاد پر ہے، مسلک کی بنیاد پر ہے. یہاں مدرسہ اسلام کا نہیں بنتا، دیوبندی مسئلہ بنتا ہے، بریلوی مدرسہ بنتا ہے، شیعہ مدرسہ بنتا ہے. وہاں سے مسلک کے مبلغ پیدا ہوتے ہیں، اسلام کے مبلغ پیدا نہیں ہوتے. وہ آ کے پھر مسجدیں بناتے ہیں، وہ دیوبندی مسجد بناتے ہیں، بریلوی بناتے ہیں، شیعہ مسجد بناتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی پولرائزڈ ہو جاتی ہے مذہبی نقطہ نظر سے. اس سارے سسٹم کو ایڈریس کرنے کے لیے اسٹیٹ نے کچھ نہیں کیا ابھی تک. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی عمومی تعلیمی نظام ہے اس کے اندر بھی انتہا پسندی کی جو جراثیم جیسے داخل ہو گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک قاعدہ کے لیے جو ریکروٹمنٹ ہوئی وہ جدید تعلیمی اداروں سے بھی ہوئی. جدید تعلیمی نظام کو آپ نے کیسے ایڈریس کیا، اس کی کوئی شواہد ابھی تک موجود نہیں ہے. تو آپ نے چونکہ پوچھا یہ کہ عوام کیسے ڈیرائیو ہوتے ہیں. عوام ڈیرائیو ہوتے ہیں ایجوکیشن سے. عوام کو آپ رہنمائی کرتے ہیں مسجد سے، محراب اور ممبر سے، اور میڈیا سے بھی. اس لیے کہ یہ وہ ادارے ہیں جو عوام کی سوچ بناتے ہیں. بدقسمتی سے نہ میں میڈیا میں دیکھتا ہوں کہ بہت سنجیدگی سے ڈیبیٹس کو لیا جاتا ہے، نہ میں محراب و مسجد سے دیکھتا ہوں کہ اس کو لیا جاتا ہے،
نہ میں اسٹیٹ لیول پہ دیکھتا ہوں کہ وہ نیریٹو جو ڈیولپ کرنا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہو پایا. میں نے آپ کو مثال دی, میں پھر اس کو دہراتا ہوں. ہم صرف اتنا کر سکے کہ اسلام آباد میں لوگوں سے کہیں کہ ایک وقت نماز پڑھ لیں, اور وہ بھی پتہ چلا کہ نہیں پڑھا سکے ہم ان کو. یہ ہے اصل میں وہ بنیادی ایشوز جن کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. عوام جو ہیں وہ ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں. آپ ان کو ایڈریس کریں گے, ان کو ریگولیٹ کریں گے. ساری مسلم دنیا میں ہو چکا یہ, بالکل ٹھیک, پاکستان میں نہیں. بالکل ٹھیک. ہنا جیلانی صاحب, مجھے وقفہ لینا ہے, اس سے پہلے آپ سے ایک سوال, وہ یہ کہ ابھی حکومت پاکستان نے, بلکہ ٹو بی پریسائز چودھری نثار صاحب نے, وزیر داخلہ نے یہ بیان دیا اور کہا کہ وہ مختلف فورم پہ آواز اٹھائیں گے. گورنمنٹ آف پاکستان بھی اٹھائے گی کہ شیو سینا جو ایک ہندو انتہا پسند تنظیم ہے اس پر پابندی لگائی جائے. اور جب ہم آج کل تو بہت زیادہ چل رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک طبقہ انڈیا کے اندر جو یہ انتہا پسندی کی طرف گامزن ہے, تو اگر انٹرنیشنل فورمز پہ یا کمیونٹی میں یا اس کو براڈر دیکھیں آپ, تو کتنا مشکل ہوتا ہے پاکستان کے لیے ایسے معاملات پر اپنا کیس فائٹ کرنا کہ جب آپ کے اپنے گھر میں اس قسم کے واقعات ہو رہے ہوں. دیکھیے, ہر قسم کی انٹالرنس وہ آپ کے ہاں ہو یا باہر ہو, یہ ایک انسانی حقوق کا مسئلہ ہے جو سوورینٹی سے بالا تر ہے. میں سمجھتی ہوں پاکستان کو ضرور آواز اٹھانی چاہیے. جہاں شیو سینا یا کوئی اور بھی کسی ملک میں ایسی طاقت پیدا ہو رہی ہے جو لوگوں کی جو آزادیاں ہیں ان کو سلب کرنے کی کوشش کریے زور اور جبر اور تشدد کے ذریعے سے, تو میں سمجھتی ہوں پاکستان کا کوئی حرج نہیں ہے. بات کریں ضرور, ہم بھی کرتے ہیں, ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے بھی ہم کرتے ہیں کہ ایک ملک میں اگر ایک را چلی ہے تو اس کا دوسری جگہوں پر بھی اثر ہو سکتا ہے. اور پورے ساؤتھ ایشیا کو پیسفل بھی ہونا چاہیے, ٹالرنٹ بھی ہونا چاہیے, اپنی پلورالٹی کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے. ہم ایک بہت ڈائیورس خطہ ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک کہ اس کو بین کروانے کی یا کچھ, یہ ان کے اپنے لوگوں کے اوپر منحصر ہے. ان کے اپنے لوگ اس کو بین کرانے کے لیے شور کرے. پاکستان بین نہیں کرا سکتا. بہرحال اس کے اوپر اپنی تشویش کا اظہار ضرور کر سکتا ہے اور ناپسندیدگی کا اظہار ضرور کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. مجھے ناظرین وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی, ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. وقفے کے دوران مجھے ایک میسج آیا اور یہ ایک احمدی کمیونٹی کے ایک ممبر ہیں, انہوں نے میسج کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں قادیانی نہ کہیں, احمدی کہیں, اور لکھا بھی انہیں احمدی جائے. تو بہرحال ان کی رائے کا احترام, ان کو احمدی کہیں گے. مفتی قوی صاحب, ایک سوال آپ سے ذرا مختصر جواب چاہوں گا, اور معذرت کہ آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکا. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو غیر مسلم پاکستانی ہیں, اور خاص طور پر احمدی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ سانحہ جو جیلم میں ہوا اس کے تناظر میں؟ دیکھیں جی, صورتحال یہ ہے کہ بحیثیت انسان ہونے کے, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, اللہ کے قرآن نے وہاں نہ مسلم کی قید لگائی نہ غیر مسلم کی قید لگائی. جاندار جو بھی پاکستان میں بستا ہے, علماء اسلام سے بھی گزارش ہے, پاکستانی عوام سے بھی گزارش ہے, تمام سے گزارش ہے کہ دین کا تعلق ہو, ہدایت کا تعلق ہو. یہ اللہ کے خزانے کا ایک خاص نعمت ہے. اس کا تعلق دل سے ہے. تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے, اور دل کا مالک اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ان ارید, ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم بات کو پہنچا دیں, آگے ہدایت دینا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ, میرے نبی رحمت کو بھی یہی بات کہی گئی کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. تو معنی یہ ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی ہونے کے اور اس بحیثیت انسان ہونے کے ہمارے اوپر لازم ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ایک اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوئے دماؤہم کا دماءنا و اموالہم کا اموالنا, میرے نبی رحمت نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ جو بھی اسلامی ریاست میں رہتے ہیں, مسلم ہوں غیر مسلم ہوں, ان کی جان, ان کا مال, عزت و آبرو, حتیٰ کہ ان کے دینی معاملات کے اندر ہماری حفاظت کرنا, یعنی اسلامی ریاست کا ایک بنیادی ریاست کا فرض ہے. علماء اسلام سے بھی یہی درخواست ہے. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب معذرت, وقت تھوڑا, پاکستانی عوام سے بھی یہی درخواست ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. مریم اورنگزیب صاحبہ, اینی میسج فار احمدی کمیونٹی؟ جی, میرے تو خیال میں سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ ریاست, گورنمنٹ آف پاکستان اور ہم سب جو بھی پاکستان کا حصہ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. اور ہمارا اسلام جس طرح مفتی صاحب نے خود کہا کہ صرف ٹالرنس فار آل دی ریلیجنز دیتا ہے, اور میرا بھی بالکل یہی ہم سب کا, اور گورنمنٹ کے لیے پاس بھی اس کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے, اور ہم کمپلیٹلی کنڈیم کریں. بالکل ٹھیک. ہنا جیلانی صاحبہ, وقت تھوڑا ہے, کوئی میسج دینا چاہیں گی آپ کمیونٹی کو؟ جی, کمیونٹی کو یہی میسج ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں, اور ہم سب اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ہر شخص
इस मुल्क में जो रह रहा है उसकी जान और माल की हिफाजत हो, इस बात से कतई नज़र कि किसी का क्या मज़हब है और क्या नहीं है और हमें उसके बिलीफ से कि क्या कोई इत्तफाक है या नहीं। अहमदी कम्युनिटी पाकिस्तान के शहरी हैं और न सिर्फ हुकूमत बल्कि इस मुल्क का हर शख्स का ये जिम्मेदारी है कि वो देखें कि ये सिर्फ उनका मसला ना रहे, ये हम सब के खिलाफ Right. तशद्दुद है अगर एक कम्युनिटी के खिलाफ तशद्दुद हो। बिल्कुल किसी ठीक, भी। बिल्कुल ठीक। खुर्शीद साहब, मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त रियासत ने जो इनिशिएटिव लिया है उसमें ज़्यादा कमज़ोरियाँ भी हैं, लेकिन ये ग्रेजुअली ठीक होंगी। हर तबका जो भी रियासत के साथ वाबस्ता है और जो भी माशरे का तबका है, उलमा हैं, सिविल सोसाइटी के दीगर इदारे हैं, उनको इस एफर्ट को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान एक ऐसा पीसफुल मुल्क बन सके, सोसाइटी बन सके जिसमें हर किसी की जान और माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत हो। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका नदीम साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, हिना जलानी साहिबा, मुफ्ती कबीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, जैसे मुफ्ती कबीर साहब ने बात की, तमाम तर जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, इमाम मस्जिद हैं, उनको उन्होंने नसीहत की, पाकिस्तानी अवाम को की। हिना जलानी साहिबा और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो कहा कि कतई नज़र इसके कि क्या मज़हब है आपका, क्या अकीदा है, लेकिन रियासत पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ है आपकी जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करना। और चाहे आपका मज़हब और अकीदा कोई भी हो, अहमदी जो हैं वो पाकिस्तान के शहरी हैं और यकीनन एक अच्छे मुहब्ब वतन शहरी भी हैं। और बार बार बात होती है एक डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब की, वो भी एक अहमदी थे और पाकिस्तान में पहला नोबेल प्राइज़ वो लेके आए। तो ये सोचना कि अगर उसका ताल्लुक किसी और मज़हब से है तो वो शायद उतना अच्छा पाकिस्तानी नहीं है जितने अच्छे हम मुसलमान हैं, तो ये सोच इंतहाई गलत है, जिसकी तरफ हिना जलानी साहिबा ने भी इशारा किया। वक्त ख़त्म हो गया, इजाज़त दीजिए, देखते रहिए कैपिटल टीवी।